बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम होगा कि जमात नौम का हमारा सिलेबस मुकम्मल हो चुका है और अब आज से हम रिवीजन शुरू करेंगे। तो आज हम कुरान करीम सूरह अनफाल के आयात की दोहराई करेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले दर्जुल अव्वल निकाल लीजिए, इसके आगे तर्जुमा देखते हैं और उसके फिर सवालात देखेंगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूना का, वो आपसे पूछते हैं, सवाल का लफ्ज़ इसमें छुपा हुआ है। अनिल अनफाली, अनफाल के बारे में, माल गनीमत के बारे में। कुल अनफालु, कुल कह दीजिए, अल अनफालु माल गनीमत लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, वर रसूली और रसूल के लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फत्तकुल्लाह, बस डरो अल्लाह से, व अस्लिहू और इस्लाह करो, सुलह रखो, ज़ाता बैनिकुम आपस में, व अतिउल्लाह अल्लाह की इताअत करो, व रसूलहू और उसके रसूल की, इन कुंतुम अगर हो तुम, मोमिन मोमिन। इन्नमा मोमिनूना, बेशक मोमिन तो वो हैं, अल्लज़ीना जो, इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब जिक्र किया जाता है अल्लाह का, वजिलत तो कांप जाते हैं, डर जाते हैं, कुलूबुहुम उनके दिल, व इज़ा और जब, तुलियत तिलावत की जाती हैं, पढ़ी जाती हैं, पढ़कर सुनाई जाती हैं, अलैहिम उन पर, आयातुहु उसकी आयतें, ज़्यादतहुम ज़्यादा कर देती हैं उनको, बढ़ जाता है उनका ईमान ईमान। व अला और ऊपर, रब्बिहिम अपने रब के, यतवक्कलून वो भरोसा रखते हैं। अल्लज़ीना वो लोग जो, युकीमूना कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज यानी नमाज पढ़ते हैं, वाह और मिम्मा उसमें से जो, रज़क़नाहुम रिज़्क़ दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून वो खर्च करते हैं, उलाइका यही लोग, हम वो अलमुमिनूना मोमिन हैं, हक़्क़न सच्चे, ये लोग सच्चे मोमिन हैं। लहुम उनके लिए दरजातुन दर्जात हैं, इन रब्बिहिम उनके रब के पास, व मग़फ़िरतुन और मग़फ़िरत है, व रिज़्क़ुन करीम और इज़्ज़त की रोज़ी है। कमा जैसे कि अख़रजका आपको निकाला, रब्बुका आपके रब ने, मिन बैतिका आपके घर से, बिलहक़ की हक़ के साथ, यानी उन लोगों को जिस तरह आपके परवरदिगार ने आपको तदबीर के साथ आपके घर से निकाला। वो इन्ना और बेशक फ़रीक़न एक वो, मिनल मोमिनीना मोमिनों से, लकारिहून अलबत्ता नाखुश था, यानी एक मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। उन लोगों को अपने घरों से इसी तरह निकलना चाहिए था जिस तरह आपके परवरदिगार ने आपको तदबीर के साथ अपने घर से निकाला, और उस वक्त मोमिनों की एक जमात नाखुश थी। युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ा करते हैं, फ़िलहक़ की हक़ के मामले में, बादमा बाद इसके जो, तबय्यना वाज़ेह हो गया, का अन्नमा गोया कि वो, युसाक़ूना धकेले जाते हैं, इलल मौती वहुम और वो, इलल मौती मौत की तरफ, वहुम और वो, यंजुरून देख रहे हैं। वो लोग हक़ बात में इसके ज़ाहिर होने के बाद झगड़ने लगे, जैसे कि गोया कि वो मौत की तरफ धकेले जा रहे हों और उसे देख रहे हों। वइज़ और जब, याइदुकुम वादा कर रहा था तुमसे, अल्लाहु अल्लाह, इहदा ताइफ़तैनी इहदा एक, अत्ताइफ़तैनी दो ग्रोहों में से, अन्ना के बेशक वो, लाकुम तुम्हारे लिए, वतवद्दूना और तुम चाहते थे, अन्ना के गैर ज़ाति शौकती जो काफ़िला बेशान शौकत है, तकूनो हो जाए, लकुम तुम्हारे लिए, व युरीदुल्लाहु और चाहता था अल्लाह ताला, अन के युहिक्का हक़ कर दे, अलहक़ हक़ को, बिकलिमाती अपने फरमान के साथ, अपने कलिमात के साथ, व यक़दा और काट दे, दाबिरा जड़, अलकाफिरीन काफिरों की। क्या मतलब है इसका? इसका मफ़हूम है कि उस वक्त को याद करो जब अल्लाह तुमसे वादा करता था कि अबू सुफियान और अबू जहल के दो ग्रोहों में से, आपको मालूम है कि एक तिजारती काफ़िला था, जबकि एक लश्कर अबू जहल का वो मुसलमानों से लड़ने के लिए, उन पर हमला करने के लिए मक्का से आया था। तो उन दो ग्रोहों में से एक ग्रोह को तुम्हारी मुसख्खर कर दे, और तुम चाहते थे कि जो काफ़िला बेनिशान शौक थे, यानी कि बग़ैर हथियार के है, असलहे से के बग़ैर हैं, गैर मुसल्लह हैं, यानी तिजारती काफ़िला, वो उनके मुसलमानों के हाथ आ जाए। और अल्लाह चाहता था कि अपने फरमान से हक़ को हक़ रखे और काफिरों की जड़ काट कर फेंक दे, ताकि सच को सच और झूठ को झूठ कर दे, लियुहिक्का ताकि हक़ कर दे, अलहक़ हक़ को, वयुबतिला और बातिल कर दे, अलबातिला बातिल को, वलहु और अगर, करिहा नाखुश हो, अलमुजरिमून मुजरिम, यानी ताकि वो सच को सच कर दे और झूठ को झूठ कर दे, ताकि अगरचे मुश्रिक नाखुश ही हों। इस जब तस्तगीसूना तुम फरियाद कर रहे थे, रब्बकुम अपने रब से,
فاستجابا تو اس نے دعا قبول کر لی، لکم تمہاری، انی کہ میں، ممدکم مدد کروں گا تمہاری، بِأَلْفٍ 7,000 کے، من الملائکتی، بی کا مطلب 7، الفن 1000، 1000 کے ساتھ، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مردفین جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔ وما نہیں جعلہ بنایا اس کو اللہ نے، اللہ مگر بشرا خوشخبری، ولتطمئن اور تاکہ اطمینان حاصل کریں، بھی ساتھ اس کے، قلوبکم تمہارے دل، ومن نصر اور نہیں ہے مدد، اللہ مگر، من عند اللہ من سے، اندہ پاس، اللہ کے، اللہ کی طرف سے مدد ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ عزیز زبردست ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ یہ ہماری ابتدائی آیات ہو گئی، ان کا ترجمہ۔ اب ہم ان کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، سورہ انفال میں اہل ایمان کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، یہ 5 صفات ہیں جو ہم دیکھیں گے پوائنٹ وائز۔ نمبر 1، جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل میں اس کی عظمت اور کبریائی، ان کے دل اس کی عظمت اور کبریائی سے ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب اس کی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے تمام معاملات میں اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز ادا کرتے ہیں۔ اور نمبر 5، جو ہم نے روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ انفال میں جن 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے مراد کون سے گروہ ہیں؟ تو 2 گروہوں سے مراد مشرکین مکہ کے 2 گروہ ہیں، جن میں سے ایک اہل مکہ کا تجارتی قافلہ تھا اور دوسرا قریش مکہ کا وہ لشکر تھا جو طاقت کے نشے میں چور اور جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کی طرف چلا رہا تھا۔ ان میں سے جو پہلا قافلہ تھا، تجارتی قافلہ تھا، اس کا سردار ابو سفیان تھا، اور جو لشکر تھا مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے مکہ سے روانہ ہوا تھا اس کا سردار ابو جہل تھا۔ اگلا سوال آیات ترجمے میں مشتمل ہے، وہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، لہٰذا اگلی آیات پہ آ جائیے، آیت نمبر 11 سے 19 پہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ جب، یغشیکم النعاس ڈھانپ لیا تم کو نیند نے، امانتاً امن کے طور پر، منہ اس کی طرف سے، وینزل اور نازل کی اس نے، علیکم تم پر، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، لیطہرکم تاکہ پاک کرے تمہیں، بھی ساتھ اس کے، ویذھب اور دور کر دے، عنکم تم سے، رجز الشیطان شیطان کی گندگی کو، ولیربط اور تاکہ مضبوط کر دے، علی قلوبکم تمہارے دلوں کو، ویثبت اور جما دے، بہ الاقدام تمہارے اس کے ساتھ قدموں کو۔ مفہوم، اس کا مفہوم کیا ہے؟ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ اذ جب، یوں ہی وہی فرما رہا تھا ربو کا تمہارا رب، الی الملائکتی فرشتوں کی طرف، انی کہ بے شک میں، معکم تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا تو تسلی دو ان لوگوں کو جو ایمان لائے، سألقی ان قریب میں ڈال دوں گا، فی قلوب الذین کفروا ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا، الرعب رعب اور ہیبت، فاضربوا پس مارو، فوق الاعناق ان کے گردنوں پر، واضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل بنان ہر جوڑ پر۔ مفہوم کیا اس کا؟ جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں، میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب اور ہیبت ڈالے دیتا ہوں، تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو۔ ذالک یہ، بأنہم کیونکہ وہ، شاق اللہ انہوں نے مخالفت کی اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، ومن اور جو کوئی، یشاقق اللہ مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ذالکم یہ، فذوقوہ پس چکھو اس کو، وَأَنَّ بے شک للکافرین کافروں کے لیے عذاب النار آگ کا عذاب ہے۔
یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم الذین کفروا، تمہاری ملاقات ہو، تمہارا مقابلہ ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار، تولوہم تم پھیرنا ان سے الادبار پیٹھیں۔ کیا مراد ہے؟ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹنا پھیرنا۔ ومن اور جو کوئی یولہم پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبورہ ہو اپنی پیٹھ، الا مگر متحرفاً کنارے کنارے چلے، لقتال لڑائی کے لیے، او یا متحیزاً جا ملنے کے لیے، الی فئۃ کسی گروہ سے، فقد باء تو تحقیق وہ لوٹا، بغضب ساتھ غضب کے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ومأواہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ کیا مفہوم اس کا؟ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے، ان سے پیٹ پھیرے گا، تو سمجھو کہ وہ خدا کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ فلم تو نہ تقتلوہم تم قتل کرو ان کو، تو نہیں قتل کیا تم نے ان کو، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، قتلہم انہیں قتل کیا، وما رمیتا اور نہیں پھینکی آپ نے، اذ رمیتا جب پھینکی تھی، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، رما پھینکی، ولیبلیا تاکہ آزمائے، المومنین مومنوں کو، منہ اس سے، بلاء حسنہ اچھی طرح آزمانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھر کے مٹی کفار کی طرف پھینکی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف منسوخ فرما رہے ہیں کہ نہ تو تم نے ان لوگوں کو قتل کیا کفار کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہیں وہ میدان جنگ میں قتل کر رہے تھے۔ بہت ایسے لوگ کفار بعد میں ان کی لاشیں ملی جن کے جسم پہ ایسے نشانات تھے کہ مسلمان مجاہدین کے پاس وہ ہتھیار نہیں تھے اور نہ وہ ان کے نشانات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جو مدد فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اصل میں در حقیقت اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو مارا۔ اور مٹھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی کی پھینکی تھی، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، یعنی وہ ایک مٹھی مٹی جو ہے وہ تمام لشکر کی آنکھوں میں چلے جانا اور ان کی آنکھوں کا اس کی سے مطلب آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ پریشان ہو کے گھبراہٹ کا شکار ہوئے۔ یہ تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ اور یہ کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھی طرح سے آزمانا چاہتے تھے، اور بے شک اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں۔ ذالکم یہ وہ ان اللہ، اور بے شک یہ کہ اللہ تعالیٰ موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو۔ ان اگر تستفتحوا تم فتح چاہتے ہو، فقط تو تحقیق جاءکم آ چکی تمہارے پاس الفتح فتح، وَإِنْ اور اگر تنتہوا تم باز آ جاؤ، فہو تو وہ خیر لکم تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِنْ اور اگر تعودوا تم پھر نافرمانی کرو گے، نعود تو ہم بھی تمہیں عذاب دیں گے، یعنی ہم بھی تو وہی کریں گے، ولن اور نہیں تغنیہ کام آئے گا، انکم تم کو، فیاتکم تمہارا جتھا تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، بلو اور اگرچہ کثرت میں سے ہو، یعنی کثیر ہوتا رات میں، وہ ان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ مع المؤمنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ یعنی کافروں اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر بھی نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کر دیں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ یہ ہماری دوسری آیات کا ترجمہ ہو گیا دوسرے سبق کا۔ اب ان کے سوالات دیکھ لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی کن انعامات کا ذکر ہے؟ اس کا جواب ہے، ان خوفناک اور پریشان کن حالات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر پرسکون نیند طاری کر دی تاکہ ان کی گھبراہٹ اور تھکان دور ہو۔ دوسرا انعام کیا تھا؟ بارش برسا کر شیطانی وسوسوں کو ان سے دور کیا، انہیں تازہ دم کیا اور ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور ثابت قدم رہنے کے اسباب پیدا فرمائے۔ اور تیسرا انعام کیا تھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے جن سے ان کی ہمت بڑھی۔ اور چوتھا انعام یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کفار کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ ڈال دیا گیا۔ پھر سوال نمبر 2 ہے کہ سورہ انفال میں کفار کے ساتھ مقابلے کی صورت میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟
مسلمان کفار سے جنگ کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر میدان جنگ سے نہ بھاگیں، البتہ اگر کوئی جنگی حکمت عملی مقصود ہو یا اپنی فوج میں واپس آ کر مزید کمک حاصل کر کے دوبارہ حملہ کرنا مقصود ہو تو اس واپسی پر کوئی حرج نہیں، ورنہ دنیا میں اللہ کا غصہ اور غضب نازل ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تیسرا سوال ہے سورۃ انفال کے رکوع نمبر 2 میں کفار کو کیا تنبیہ کی گئی ہے؟ اس میں مختلف پوائنٹس ہیں، ہم پوائنٹ وائز دیکھ لیتے ہیں تاکہ آسانی سے آپ کو یاد بھی ہو جائے۔ نمبر 1، وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے باز آ جائیں ورنہ سخت عذاب ملے گا۔ نمبر 2، اللہ کافروں کی ہر تدبیر کو ناکام کرنے والے ہیں۔ نمبر 3، اگر وہ آپ کو باطل اور عزت و ذلت کا فیصلہ چاہتے تو غزوہ بدر کے انجام کی صورت میں فیصلہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ نمبر 4، اگر اب بھی وہ اپنی کافرانہ سرکشی سے باز آ جائیں تو ان کے حق میں بہتر ہے۔ نمبر 5، اگر وہ پھر ایسی سازش کریں گے تو ہم پھر انہیں رسوا کرنے والا عذاب دیں گے۔ اور نمبر 6، کفار کی جماعت خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو ان کے کسی کام نہ آئے گی۔ تو یہ ہمارے دوسرے سبق کے سوالات مکمل ہو گئے ہیں۔ آج کے اتنی سبق کافی ہے، انشاءاللہ باقی 2 سبق ہم اگلے لیسن میں کریں گے۔ ان کی دہرائی اس کو اچھے طریقے سے سن کے اور دہرائی اپنی مکمل کیجیے اور اچھی سی تیاری کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔